दावरी की तो हाजिर हुआ तो इंशाल्लाह इसके पूरे शेर पढ़ूंगा। पूरे फिर भी नहीं पढ़ सकूंगा क्योंकि शायर ने 40 शेर लिखे हैं इसके, तो मैं पूरे फिर भी नहीं पढ़ सकूंगा क्योंकि इतना वक्त नहीं होता। नकीब के पास नकीब की जिम्मेदारी होती है महफिल को वक्त मुकर्ररा में मंजिल मकसूद तक लेके जाना है। आइए मुल्तमस हूं अपने वान से अजीम रूहानी शख्सियत पीर तरीकत रहबर शरीयत अजीम रूहानी पेशवा गुश्ता इश्क मुस्तफ़ा साहबजादा पीर वकार हुसैन कादरी साहब से मुल्तमस हूँ नौरानी वजदानी और पाक खिताब से हमारे कुलूब को मुनव्वर फरमाए। ताजदारे फसाहत चले आइए, शहरियारे बलागत चले आइए, लेके बागे मदीना के गुल की महक नौ बहारे खिताबत चले आइए। आप इस्तकबाल फरमाए नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमत अलैहिम सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ अला रसूलिहिन नबिय्युल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह। या साहिबल जमाल व या सय्यदुल बशर, या साहिबल जमाल व या सय्यदुल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिन अस्सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। सामने ज़ियत शाम वक़्त भी काफ़ी हो रहा है। अल्लाह वहदहु ला शरीक ज़ात का शुक्र अदा फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने हमारी ज़िंदगी में ये बाबरकत लम्हात हमें नसीब फरमाए। छोटी सी वजह में चंद अहबाब बैठे हैं, मगर खुशी की बात यह है जो भी बैठे हैं मोहब्बत वाले बैठे हैं। बड़ी बड़ी बज़में देखी हैं, सदारतें की हैं, खताबात की हैं, मगर अक्सर देखने में ये आया आधी महफल सो रही होती है, आधी जाग रही होती है, आधी सोच रही होती है, आदि के वहमो गुमान कहाँ होते हैं, किसी के तख़य्युल और तसव्वुर कहाँ होते हैं, मगर आप कुछ नसीब है कि आप मुस्तफ़ा से लौ लगा के बैठे हैं। किसी शायर ने क्या खूब गाना, उठी नजर तो उनके करम पे ठहर गई,
اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینہ خبر گئی۔ سامعین شام میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان الرشید کی پہلی سورہ مبارک سورہ فاتحہ سے آیات مقدسات کے چھوٹے چھوٹے کتاب پڑھے۔ دعا ہے رب جلیل کی کریم بارگاہ میں کہ اللہ پاک مجھے اس کی روشنائی میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بیان کرتے ہوئے آپ احباب کو اس گفتگو کو سنتے ہوئے کامل یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگانی میں اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، حشاش بشاش زندگی بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر یقین جانیے اسلام بہت کم نظر آتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات کا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ آپ کو یہ پتہ ہے سورہ فاتحہ وہ سورہ پاک ہے جس کو نماز میں ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم ہے۔ اب نماز میں کھڑے ہیں، قیام کی حالت ہے، نماز ہمارے دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، یہ مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک ہے۔ اب اس نماز کے عالم میں کھڑے ہیں، نماز وہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اتنے عظیم سیدھے راستے میں کھڑے ہیں مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ اب اللہ کا انعام کن پر نازل ہوا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے انعام یافتہ بندے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاجدار ختم نبوت پر نبوت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ شہداء کا نظام ابھی تک چل رہا ہے، صدیقین کے بھی مقامات مکمل ہو جاتے ہیں، کیونکہ صدیق اس کو کہا جاتا ہے جس نے انبیاء کی گواہی دی، انبیاء پر ایمان لائے، اور یہ مقام سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملا ہے کہ آپ نے بلا چون و چرا مصطفیٰ کریم کے کلمے کو قلب و نظر سے قبول فرما لیا۔ اس کے بعد یہ مقام شاید ہی کسی کو ملا ہو۔ صالحین کا ایک ایسا درجہ ہے کہ جس میں اولیاء بھی آتے ہیں، اصفیاء بھی آتے ہیں، اتقیاء بھی آتے ہیں، بندگان خدا بھی آتے ہیں، پاکان بارگاہ بھی آتے ہیں۔ انعام یافتہ بندوں میں یہ آخری مقام ہے، صالحین کا مقام۔ اب اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اے بندے تو نماز میں بار بار ایک دعا کر رہا ہے کہ اللہ دکھا مجھے سیدھا راستہ، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب وضاحت بھی فرما دی گئی کہ یہ 4 گروہ ہیں جو میرے انعام یافتہ بندے ہیں، انعام یافتہ گروہ پر مشتمل ہے، انبیاء کا گروہ، صدیقین کا گروہ، شہداء کا گروہ، صالحین کا گروہ۔ اب تمہاری مرضی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان گھاٹا پانے والوں میں سے ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک و صالح اعمال کیے، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے آپس میں حق بات کی تلقین کی اور صبر پر قائم اور دائم رہے۔ سامنے دیت شام صالحین میں اولیاء کاملین آتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو آج کسی ولی کامل کا ذکر کیا جائے۔
रसूल। यार इसका कसूर नहीं, साउंड जरा मेरा ही ढीला जा रहा है। मुसलसल कंटिन्यू महफिलों से गुफ्तगू करते करते आखिर इंसानी जिस्म है। खुशबख्ती है हमारी कि अल्लाह ने बरेली शरीफ के ताजदार फरमाते हैं ना, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, जिस्म में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। जीवे जीवे मुर्शिद जीवे, जीवे जीवे मुर्शिद जीवे, जीवे जीवे मुर्शिद जीवे। साले बंदे किसे कहा जाता है? आम से सीधे से सादा से लफ्जों में बात कर रहा हूँ। सादा लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे भी बैठे हैं। साले कहते हैं जिसके आमाल, करदार, अफकार, अंदाज, अथवा उस मोहम्मद अरबी के ऐन मुताबिक हो, कि अगर दिन तलू हो तो खुदा का नाम, अगर शब की अंधेरियां आए तब भी खुदा का नाम, शब रोज उसका उठना बैठना जागना सोना ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए हो। करीम आका अलैहिस्सलात व तस्लीम का फरमान है, सच्चा अल्लाह वाला वो है जिसको देख कर रब याद आ जाए। और सारे लोग जो होते हैं उनकी जिंदगानी को देखकर इंसान अपनी जिंदगी के अंदाज़ो अतवार को बेहतर से बेहतरीन करने की काविश और कोशिश करता रहता है, और जो इनसे जुड़ जाता है वो भी बाकमाल हो जाते हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदम का तो नाम आपने सुन रखा होगा। बलख शहर के आप हुक्मरान थे। बड़ा ही प्यारा आपकी जिंदगी के कुछ वाकयात हैं, उन्हीं को आपकी समातों में देना चाहता हूँ कि अल्लाह जब किसी को हिदायत देता है तो यकीन जानिए नरमो गुदाज बिस्तर से निकाल कर अल्लाह पाक अपनी जलवा गरियों में ले जाता है, और फिर उसे वो सल्तनत अता करता है कि दुनिया वाले भी देख कर उसे वाह कमाल कहते हैं। बलख शहर के हुक्मरान हैं, रात को सो रहे हैं अपने कमरे की छत के नीचे। ऊपर छत पर लोगों के भागने की, दौड़ने की आवाजें आती हैं। आप नींद से बेदार होकर, बेचैन होकर कमरे से बाहर आते हैं, शहर में खड़े होकर आवाज देते हैं, भाई कौन है ऊपर जो छत के ऊपर भाग रहा है? क्या तुम्हें यह नहीं पता यहाँ सिक्योरिटी लगी हुई है, पुलिस अहलकार कहाँ है? ये परेशानी के आलम में कहता है। छत के ऊपर से आवाज आती है कि हमारा ऊंट गुम हो गया है, हम ऊंट को ढूंढने आए हैं। सुभान अल्लाह, हमारा ऊंट गुम हो गया है, हम ऊंट ढूंढने के लिए आए हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदम कहते हैं, भाई क्या छतों पर भी ऊंट मिलते हैं? भाई ऊंट को ढूंढना है, जंगलों में जाओ, वीरानों में जाओ, बियाबानों में जाओ, रेगिस्तानों में जाओ, क्या छतों पर भी ऊंट मिलते हैं? वापसी आवाज आती है, अगर छतों पर ऊंट नहीं मिलते तो छतों के नीचे खुदा की जात भी नहीं मिलती। अगर छतों पर ऊंट नहीं मिलते तो इन छतों के नीचे खुदा की जात भी नहीं मिलती। खामोशी छा जाती है, जाने वाले चले जाते हैं, मैसेज देने वाले मैसेज छोड़ जाते हैं। ये एक मुकाम आता है। एक दिन हजरत इब्राहिम बिन अदम इसके बाद बेचैनी और परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं कि भाई ये क्या मामला था, जाने वाले चले गए, ये मुझे पैगाम छोड़ के गए, दरबार लगा हुआ है,
آپ کے مصاحبین، آپ کے مشیر، آپ کے وزیر ارد گرد موجود ہیں، سب ساتھی آپ کی پریشانی کی طرف غمگینی کے عالم میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک بزرگ آتے ہیں، گدڑی پوش فقیر ہیں، کپڑے ایسے پہنے ہوئے کہ کئی کئی پیوند لگے ہوئے ہیں، آپ کے دربار میں آتے ہیں، جس مسند پر آپ بیٹھے ہیں ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھتے ہی کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، بغور پورے ماحول کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جائزہ لینے کے بعد کہتے ہیں یہ کوئی مسافر خانہ لگتا ہے۔ آپ پاس بیٹھے حیران اور پریشان ہیں، کہتے ہیں کہ بابا جی یہ محل ہے، آپ اسے مسافر خانہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہاں حکومت چلتی ہے، یہاں ایک نظام چل رہا ہے، آپ اسے مسافر خانہ کہہ رہے ہیں؟ بابا جی آپ کی طرف متوجہ ہو کے پوچھتے ہیں، بیٹا مجھے یہ بتاؤ تم سے پہلے یہاں کون بیٹھتا تھا؟ میرے ابا جی بیٹھا کرتے تھے، ان سے پہلے کون بیٹھتا تھا اس مسند پر؟ میرے دادا جان بیٹھا کرتے تھے۔ تو کہنے لگا بیٹا کوئی وارث اور مالک تو نہ ہوا، آتے رہے جاتے رہے، کارواں چلتے رہے، شب و روز جاتے رہے، کبھی تمہارا دادا بیٹھا کرتا تھا، پھر باپ اس مسند پر آ گیا، اب تمہاری باری آ گئی، تو پھر یہ مسافر خانہ ہوا نا۔ کوئی ایک تو نہ یہاں قیام گاہ بنا سکا۔ مختصراً جب یہ بات آپ کی سماعتوں پر آتی ہے تو اور بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بابا جی یہ کہہ کر اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اب اپنی ہی دانشت میں سوچتے ہیں یار یہ 2 پیغام آ گئے ہیں، اب پیغام دینے والا دے کے جا رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں نا راہ دے راہ دے راہ دے تے ہر کوئی آکھے راہ دے، میں بھی آکھاں راہ دے تے بنا کامل مرشد اے راہ نہیں لبنا وچ مر جاسے تو راہ دے۔ سامنے دی احتشام، اللہ پاک آپ کے دل میں ہدایت کے آبگینے گلستان سجا رہا تھا، اشاروں کنایوں کے ذریعے سے آپ کو ایک مرد صالح بننے کی دعوت دی جا رہی تھی کہ چھوڑو ان محلوں کو، چھوڑو ان آسائشوں کو، چھوڑو ایسی زندگانی کو۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پاک میں آپ کو لیے چلتا ہوں۔ ایک دن صحابہ کاملین نے سوچا سرکار کے لیے ایک گدا بنا لیا جائے جس پر مصطفیٰ کریم آرام فرما ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بان کی چارپائی پر لیٹ جاتے ہیں، کبھی بوریے کے بستر پر سرکار لیٹ جاتے ہیں، جسم پر نشانات پڑتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں اس نرم و گداز جسم پر نشان پڑے ہوئے تو بڑا درد اور دکھ ہوتا ہے۔ صحابہ کاملین مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ اگر اجازت دیں ہم آپ کے لیے ایک گدا بنوا دیں جو آپ کے لیے بستر کا کام دے تاکہ آپ کا نرم و گداز جسم نشانات سے محفوظ ہو جائے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں تم میرے لیے آسائشیں ڈھونڈ رہے ہو، میرے لیے آرام ڈھونڈ رہے ہو۔ مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایسے ہے جیسے ایک مسافر کی زندگی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا دنیا میں صرف اتنا ہی قیام ہے کہ میں ایک مسافر ہے، درخت کے نیچے سائے کے نیچے وہ آرام فرما ہے، سکون اور طمانینت محسوس کر رہا ہے۔ کچھ لمحے آرام پانے کے بعد وہ اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہو جاتا ہے۔ مجھ محمد مصطفیٰ کی زندگی بھی ایسی ہے، دنیا میں آیا ضرور ہوں، آرام کے لیے نہیں اس کی رضا کی خاطر آیا ہوں، اور پتہ نہیں کب میں نے اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہو جانا ہے۔ ایسے ہی اللہ والوں کی زندگی ہوتی ہے، ایسے ہی معاملات ہوتے ہیں اللہ والوں کے۔ اب یقین جانیے آپ اپنے وزیر کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں ادھر آؤ بھائی، جی جناب، آپ کہتے ہیں یہ بلخ شہر کی حکمرانی، یہ بادشاہت، یہ تخت، یہ تاج، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو، بس میں ذرا اس کی تلاش میں نکلتا ہوں جسے حق کہتے ہیں، اس کی جستجو میں نکلتا ہوں جسے اللہ کہتے ہیں۔
اس کی بارگاہ کے لیے نکل رہا ہوں، جسے خدا کہتے ہیں اس کی جناب کے لیے جا رہا ہوں، جسے رب العالمین کہتے ہیں اس خدا کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ اللہ نور السماوات والارض، اس خدا کی بارگاہ کے لیے جا رہا ہوں۔ واسع کرسیہ السماوات والارض۔ آپ یقین جانیے وہ تخت و تاج چھوڑ دیتے ہیں، کچھ عرصہ بیتتا ہے، وہی وزیر آپ کے تخت پر تخت نشین ہو جاتا ہے، حکومت چل رہی ہے، نظام چل رہے ہیں، بس وہ بلخ کا حکمران نہیں۔ ابراہیم بن ادم نے سب کچھ چھوڑ دیا، خدا کی راہ میں چھوڑ دیا، اپنی زندگانی جو آسائش و آرام پر مشتمل تھی اس کو ترک کر دیا، اور آپ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، جنگلوں ویرانوں کو اپنے لیے قیام گاہ بنا لیا، اپنی زندگی کو ایسے ڈھال لیا جیسے وہ خدا چاہتا تھا۔ کچھ عرصہ بھی تھا، ایک دن وزیر شکار کھیلتے کھیلتے جنگل کی طرف نکل گیا، راستہ بھول گیا۔ جنگل کے وسط سے ایک دریا نکلتا تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ دریا کی طرف نکل آیا۔ کیا دیکھتا ہے دریا کے کنارے ایک بزرگ بیٹھے ہیں، داڑھی کے بال بڑے ہوئے ہیں، زلفیں بڑی ہوئی ہیں، جسم و جاں کا وہ عالم نہیں، لکڑی کی طرح جسم سوکھ چکا ہے، چہرے پر کوئی حسن و جمال نہیں، جب پیشانی دیکھی تو وہ چمک رہی تھی۔ قریب آتے ہیں، پاس آتے ہیں، راستہ ڈھونڈنے کے لیے، پوچھنے کے لیے کہ لگتا ہے یہ بابا جی اس جنگل میں رہنے والے ہیں، ان سے پوچھتا ہوں کہ جنگل سے نکلنے کا راستہ کہاں ہے۔ جب قریب آتے ہیں، جب چہرے کے خد و خال دیکھتے ہیں، چہرے کا نظام دیکھتے ہیں، تو غور جب کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ ابراہیم بن ادم ہے۔ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے وہ وزیر جس کو تخت و تاج مل چکا تھا۔ وہ کہتا ہے ابراہیم بن ادم آپ ہی ہیں؟ کہنے لگے کون ابراہیم بن ادم؟ جب سے وہ ملا ہے اپنی ذات کو کھو چکا ہوں، اب تو اللہ ہی اللہ ہوتا ہے، اب تو صرف خدا کی یادیں ہیں، خدا کی باتیں ہیں، خدا کے ساتھ ہی شب و روز گزر رہے ہیں، ابراہیم کا تو کہیں نام ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا حضور نہیں، آپ مجھے بھولائیں نہیں، آپ مجھے ان بھول بھلائیوں میں نہ رکھیں۔ آپ بلخ شہر کے حاکم تھے، حکمران تھے، تخت و تاج آپ کا تھا۔ آپ فرماتے کون سا بلخ شہر؟ جب سے میں اس کا ہوا ہوں سب شہر بھی بھول چکا ہوں، سب یادیں بھول چکا ہوں، سب باتیں بھول چکا ہوں، بس اسی کی باتیں ہوتی ہیں، اسی کی راتیں ہوتی ہیں۔ کہتا حضور میں آپ کا وزیر ہوں جس کو آپ نے تخت و تاج دیا تھا، مجھے تو آپ نہیں جھٹلا سکتے۔ کہتے ہیں پھر حضور آپ کا وہ تخت و تاج آج بھی آپ کا انتظار میں ہے، آپ تشریف لائیں، اپنی بادشاہت کریں، اپنی حکمرانی کریں۔ آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں، مجھے اب اس حکمرانی کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ذات کا اتنا کرم ہوا ہے کہ اب بس یہی میری حکمرانی ہے، یہی اس خدا کی حاکمیت ہے۔ کہتا نہیں حضور آپ آئے۔ فرماتے اچھا تم ایسے نہیں مانو گے، جب تک دیکھو گے نہیں نا اتنی دیر تک مانو گے نہیں۔ آج بھی کہتے ہیں نا سنی اگر کوئی مشک مصطفیٰ میں بات کرے تو پہلے سوال ہوتا ہے میلاد کہاں لکھا ہوا ہے جی، فلاں کام کدھر لکھا ہوا ہے جی، ہمیں تو بتائیں۔ بس شاید آپ جس کر کیا رہے تھے، آپ اپنی گدڑی سی رہے تھے سوئی کے ذریعے سے، آپ دھاگے سے سوئی کو نکالتے ہیں، جس دریا کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادم اس دریا میں اس سوئی کو پھینک دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں دریا کی مچھلیوں میری سوئی دریا میں گر گئی ہے، وہ مجھے لا کر دو۔ ہزاروں مچھلیاں کنارے پر آتی ہیں، ہر ایک مچھلی کے منہ میں ایک ایک سوئی ہوتی ہے، کسی کے منہ میں سونے کی سوئی، کسی کے منہ میں چاندی کی سوئی، ہزاروں سوئیاں۔ آپ وہی سوئی ایک مچھلی کے منہ سے لیتے ہیں جس کو پھینکا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں واپس سب چلی جاؤ، اور اس سوئی میں سے دھاگا ڈال کر پوچھتے ہیں کیا مجھے یہ بتاؤ وہ سلطنت اعلیٰ تھی یا یہ خدائی کے نظام اعلیٰ ہے؟
जब से मैं उसका मती हुआ हूँ, उसका फरमा बरदार हुआ हूँ, उसका ताबेदार हुआ हूँ, हर चीज अल्लाह ने मेरे मुती कर दी है, हर चीज अल्लाह ने मेरी ताबेदारी में दे दी है। उस हकमियत में साजिशें हुआ करती थी, मरने मराने की बातें हुआ करती थी। ये ऐसी हकमियत है जिसको अल्लाह अता फरमा देता है, खुदा उससे कभी अपनी नेमतें वापस नहीं लेता। जिसकी झोली में दामन में अल्लाह पाक के मोती डाल देता है, खुदा उससे वापस तलब नहीं करता। सामने दियत शाम, यही अल्लाह वालों की जिंदगी है। शब रोज इकबाल कहते हैं, ना पूछ इन खिरका पोशों का, ना पूछ इन खिरका पोशों का, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। सामने दियत शाम, हजरत बहलोल दाना वक़्त के बहुत बड़े मजजूब गुजरे हैं। खलीफा हारून रशीद की अहलिया जुबैदा खातून, उनके दिल में बड़ी मोहब्बत रहती थी आपके लिए, बड़ी उल्फती रहती। अपनी खादमों का कहती है कि जहाँ कभी नजर आए तो मुझे बताना, मैं उनसे मुलाकात के लिए जाऊंगी। अल्लाह वाले हैं, कुछ दुआ मिलेगी, कुछ खैरात मिलेगी, उनके दर से कुछ मोहब्बतें मिलेगी, कुर्बतें मिलेंगी। पता चलता है, मुख्तसर कर रहा हूँ, आप जाती हैं, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? मट्टी के घरोंदे बना रहे हैं। जैसे बच्चे नहीं छोटे छोटे, गीली रेत हो, पाँव रख के तो रेत के घर बनाते हैं, पाँव निकाल के कहते हैं, आ देख मेरा किड्डा सोना घर बने। आप भी कुछ ऐसे ही पत्थरों के छोटे छोटे घर बना रहे थे। जुबैदा खातून पूछते हैं, बाबा जी ये क्या कर रहे हैं? कहते बेटा जन्नत में घर बना रहा हूँ, जन्नत में घर बना रहा हूँ। बेटे जमीन पर है, बातें आशिकी कर रहे हैं। कैसे अल्लाह वालों का ये निजाम है, किसी के समझ में नहीं आता। अगर किसी ने समझना हो तो किसी अल्लाह वाले की सोबत में आए, फिर पता चलता है। अमीर खुसरो जब गए थे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दरबार में, तो आप बाहर रुक गए, भाई और वालिद के साथ गए थे। आपने शेर लिखा जिसका मफहूम मैं बयान करता हूँ। आप कहते हैं, मैंने ये सुना है कि आपकी छत के बनेरे पर अगर कोई कौवा आकर बैठ जाए, बैठने से पहले वो कौवा होता है, मगर जब वो उड़ान भरता है तो उसे बाग बना दिया जाता है। ये कैसा नुस्खा है? आप वापसी उसी पेपर को पलटते हैं, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। वापसी आप लिखते हैं, अशार की सूरत में मफहूम बयान कर रहा हूँ। आप कहते हैं कि अगर अकल और शऊर रखते हो और हिकमत और दानाई की इस लेबॉर्ट्री में आना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ कि मेरे पास कौन सा नुस्खा कीमिया है। अगर बेवकूफ हो तो यहीं से पलट जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। सामने दियत शाम, अल्लाह वाले जो हैं वो जिंदगी बदल देते हैं, तकदीरें बदल देते हैं, शब रोज़ की रानाइयाँ बदल जाती हैं, ज़िंदगी के निज़ाम बदल जाते हैं। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ अल्लाह की ज़ात आ जाती है, जहाँ अल्लाह की ज़ात आ जाती है फिर कुछ नहीं रहता, वहाँ सिर्फ अल्लाह की ज़ात आ जाती है। हज़रत जुनैद बगदादी एक रात कहते हैं, जंगल में आप कुछ औरादो वज़ाइफ कर रहे थे, दूर से कहीं से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आपको आती है, खुश होकर निकलते हैं, लगता है कोई और भी अल्लाह वाला जंगल में मौजूद है। ढूंढते ढूंढते उस आवाज को एक घर के करीब पहुंच जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से सोया हुआ शख्स निकलता है। पूछते हैं, भाई कौन है जो अल्लाह अल्लाह इस रात में कर रहा है? बस उससे मिलने के लिए आया हूँ, उसकी ज़ियारत करने के लिए आया हूँ। वो कहता है, भाई अल्लाह अल्लाह तो कोई नहीं कर रहा, हमने अपना एक तोता पार रखा है, उसको अल्लाह अल्लाह हमने सिखा रखी है। रात जब होती है, जंगल है, माहौल ऐसा है, चोरी चकारी का मामला है, हम डरते हुए उसको अल्लाह अल्लाह सिखा रखी है। वो पिंजरे में रात को अल्लाह अल्लाह करता रहता है। आप फरमाते हैं, चलो मुझे उसी तोते से मिलवा दो, उसी मिट्ठू से मिलवा दो जिसको अल्लाह अल्लाह सिखा रखी है। जब तोता आपके सामने आता है तो आप उससे गुफ्तगू करते हैं, क्या मियाँ मिट्ठू मुझे ये बताओ, सारी रात अल्लाह अल्लाह करते रहते हो, अल्लाह अल्लाह से तुम्हें क्या हासिल हुआ?
وہ کہتا ہے جی حاصل تو کچھ نہیں ہوا، صبح کو چوری مل جاتی ہے، شام کو بھی مل جاتی ہے، کھا لیتا ہوں، ساری رات اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں، چوکیداری کرتا رہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں پھر تمہیں اللہ کی اس کلام سے تو کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو قید سے آزاد ہے، قیود سے آزاد ہے، جسم و جان سے وہ پاک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے جو اللہ کو جانتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ اس کو ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ آپ کہتے ذرا میرے ساتھ اللہ اللہ کی ضرب ملاؤ۔ ابا جی حضور فرمایا کرتے تھے، پھر شاہ محبوب اللہ علیہ رحمہ، میں نے یہ واقعہ اپنی سماعتوں سے سنا تھا ایک بغل میں۔ آپ فرماتے جب آپ نے کہا کہ میرے ساتھ ذرا ضرب لگاؤ، فرماتے ہیں 1 سے 2 مرتبہ، جب تیسری دفعہ طوطے نے آپ کے ساتھ اللہ 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 کی ضرب لگائی تو پنجرہ ٹوٹ گیا، طوطا آزاد ہو گیا اور جا کر درخت پر بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں اللہ کو ایسے یاد کرو کہ ہر چیز سے تم آزاد ہو جاؤ۔ اگر اللہ ہو تو ہر طرف اللہ ہی اللہ ہو۔ آپ فرمایا کرتے تھے کسی نے کیا خوب کہا ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سالہ طاعت بھی رہے۔ سامنے زیت شام، اللہ والوں کی اپنی زندگی کے معمولات ہوتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی چاہنے آئے، پانے آئے، لینے آئے تو یہ دینے سے کبھی گریز نہیں کرتے، عطا کرنے سے کبھی گھبراتے نہیں، بس لینے والا قدردان ہوگا۔ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، ہمارے پاس بھی بڑے بھاگ بھاگ کے آتے ہیں، 4 دن ساتھ چلیں گے، 5ویں دن کہیں گے سائیں تو ہڈی زندگی نہ کھوڑ چلے جی، تو ہڈی زندگی تو انتہائی ادامہ عہدہ، وہ کہی دا بھائی ٹھیک ہے نہیں چنگی لگی تے اپنی زندگی چ مڑ جا، اسی کڑا تینوں پڑھ پڑھ کے لے آ رہے۔ اللہ والے کی بارگاہ میں ایک بندہ آ گیا، 10 سال خدمت کی، کیا لینے آیا تھا؟ اس میں آدم سیکھنے آیا تھا۔ صبح بھی کہتا بابا جی اس میں آدم، فرماتے مل جائے گا، کیا ہو گیا، ملے گا، دیں گے۔ 10 سال بیت گئے، ایک دن کہنے لگا بڑے ہی للچائے ہوئے دل کے ساتھ، بابا جی ہوں تا 10 سال ہو گئے نے، ہوں تا کرم فرما دے، 10 سال تہاڈی خدمت چ میری زندگی دا اتنا عرصہ گزر گیا۔ آپ فرما دے اچھا اس میں آدم سیکھنے آئے تھے، اب اپنے حجرے میں جاتے ہیں۔ وہ امام حسین کا ذکر کر رہے تھے نا، تو 10 محرم کو کچیاں ٹوٹیاں وہ تو برکن تقسیم کی جاتی ہیں، کوئی دودھ ڈال کے دیتا ہے، کوئی کھیر بنا کے اس میں ڈال کے دیتا ہے، کوئی پانی میٹھا ڈال کے دیتا ہے۔ یقین جانیے کبھی کبھی جب راستوں میں 10 محرم کو دیکھتے ہیں کوئی پانی کی سبیلیں لگا کے بیٹھا ہے، کیا حسین کو پانی کی طلب تھی؟ مگر یہ امتی ہیں جو محبت سے آپ کی بارگاہ میں یہ گلدستے پیش کر رہے ہیں کہ حضور ہم وہ نہیں جو پانی روکنے والے تھے، ہم وہ ہیں جو پانی بارگاہ میں پیش کرنے والے ہیں۔ آپ جاتے ہیں اس کجی کے اوپر ڈھکنا دے کے واپس آتے ہیں، اس نوجوان کو کہتے ہیں بیٹا یہ لے جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ، یہ دریا کے کنارے کنارے جانا اور جنگل کے وسط میں چلے جانا، سب سے بڑا درخت ہے، دور سے ہی نظر آتا ہے، اس درخت کے نیچے ایک بابا جی بیٹھے ہوں گے، انہیں جا کر یہ دینا اور کہنے کہ مجھے اس میں اعظم سکھا دے۔ اب وہ بندہ بڑا حیران و پریشان ہوا کہ 10 سال صرف اسی کام میں مجھے صرف کرنے پڑ گئے، اگر یہی کام تھا تو پہلے ہی مجھے بتا دیتے کہ میں اس میں اعظم نہیں جانتا یا مجھے پتا نہیں ہے، تو اس بابے کا پتہ اسی وقت دے دیتے تاکہ میں اس میں آدم سیکھ لیتا۔ 10 سال تو نہ میری زندگی کے ضائع ہوتے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ اچھا ایسا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں میری تعریفیں لکھی ہوں یا مجھے ان کی خدمت میں بھیجا ہو، چلو اس کو کھول کے دیکھتا ہوں، کوئی خط لکھا ہوگا، کوئی میری تعریفیں کی ہوں گی۔ جب وہ کھولتا ہے اس میں کجی میں ایک چوہا حضور والا نے بند کیا ہوتا ہے، ڈھکن کھلتا ہے، چوہا چھلانگ لگا کے بھاگ جاتا ہے، حیران ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ بھئی یہ میرے ساتھ مذاق کیا،
یہ کیا معاملہ ہے؟ واپس پلٹتا ہے اور جا کر کہتا ہے حضور کیا میرے ساتھ آپ نے مذاق کیا؟ میں تو آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا تھا، 10 سال بھی میرے بیکار گئے، آپ نے میرے ساتھ یہ کیا مذاق کیا؟ آپ نے پتا کیا فرمایا؟ پوچھتے ہیں بیٹا کیا ہوا؟ کہنے کا حضور آپ نے ایک چوہا بند کر دیا تھا، جب اس کا ڈھکن میں نے اٹھایا تو وہ بھاگ گیا۔ فرمانے لگے ایک حقیر سی امانت تو سنبھال نہ سکے، ایک حقیر سی امانت تم سنبھال نہ سکے، اور آئے ہم اس سے اسم آدم سیکھنے۔ اسم آدم تو بڑی چیز ہے، اعلیٰ چیز ہے، تم اس کے سیکھنے کے قابل ہی نہیں ہو۔ اقبال کہتے ہیں نا کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ سامنے دیت شام مختصراً یہی زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہے، بیت رہی ہے۔ بہت سے آج کل کنسپٹ پیدا ہو گئے ہیں، پیر کیا دیتے ہیں، فقیر کیا دیتے ہیں، ان کے آستانوں میں کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بس ادھر آ جاؤ، بیڈ پر لٹائے رکھیں گے، ڈرپیں اور ٹیکے لگائے رکھیں گے، جب تھک جائیں گے پھر کہیں گے پیر بشیر دا آستانہ اتھے جا کے دم کرا لو، آخر تے پھر بھی پیرا نہیں کام ہونا ہوں۔ مختصراً یہ اللہ والوں کے آستانوں میں ہدایت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، رہبری ملتی ہے، دانائی اور حکمت سے معمور ہوتے ہیں، بس لینے والا ہو، قدردان ہو۔ جب کوئی قدردان آ جاتا ہے نا تو وہ خلیفہ لیاقت بن جاتا ہے، جب کوئی قدردان آتا ہے خلیفہ لیاقت بن جاتا ہے۔ خلیفہ محمد اکرم قادری بنا دیے جاتے ہیں۔ اگر ان کی زندگی کو، پچھلی زندگی کو دیکھا جائے، جب انہیں مرشد نہ ملے تھے، جب انہیں رہنما نہ ملے تھے، رہبر نہ ملے تھے، تو کیسی زندگی تھی؟ یقین جانے یہ وہ افراد میرے سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے محبوب الاولیاء سے قرآن و سنت کی تعلیم سیکھی ہے، یہیں سے انہیں نماز کا پیغام ملا، یہیں سے انہیں قرآن کے احکامات ملے، یہیں سے انہیں قرآن کی تشریح اور تفسیر ملی، اور یہیں سے مصطفیٰ کے گھر سے ہی، بلکہ مرشد کے گھر سے ہی انہیں وہ کچھ ملا جو کہیں سے بھی نہ ملا۔ آج ان کی زندگانی کو دیکھ لیجئے، چہرے سنت سے سجے ہوئے ہیں، ہر لمحے سر پر ٹوپی رہتی ہے، نماز کی طرف یہ رواں دواں رہتے ہیں، قرآن کی طرف یہ رواں دواں رہتے ہیں، سب کام یہ بھول جائے نماز کو نہیں بھولتے۔ دیر ہو جائے، اندھیر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہمیشہ اسی فکر میں رہتے ہیں کہ ہمارے جو مرشد نے ہمیں احکامات دیے ہیں ہم ان کی پاسداری کریں، اور جو پاسداری کرتا ہے وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے جب بیعت لیا کرتے تھے تو ہر مرشد ایک وعدہ لیتا ہے، اقرار اور عہد لیتا ہے، تو وہ بھی یہ عہد اور اقرار لیا کرتے تھے۔ سامنے بیٹھے ہیں، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، ممبر رسول پر بیٹھ کر ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے چند وعدے مجھ سے کرو، نماز پڑھو گے؟ جی حضور پڑھیں گے۔ جھوٹ نہیں بولو گے؟ نہیں بولیں گے۔ کسی کی غیبت نہیں کرو گے؟ حضور نہیں کریں گے۔ ہمیشہ اچھائی تلاش کرو گے، جیسا اپنے لیے سوچتے ہو دوسروں کے لیے بھی ایسا ہی سوچو گے۔ اپنے لیے اچھائی ڈھونڈتے ہو تو دوسروں کے لیے بھی اچھائی ڈھونڈو گے۔ یہ کیسی تربیت ہو رہی ہے؟ پہلے دن ہاتھوں میں ہاتھ لیے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی تربیت بھی کی جا رہی ہے، عہد و پیمان بھی لیے جا رہے ہیں۔ آخر میں آپ پتہ کیا فرماتے تھے؟ جب کبھی کوئی مشکل آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے اور تمہیں کوئی پرسان حال نہ ملے، پوچھنے والا نہ ملے، غمگینی ہر درجہ طاری ہو جائے، مجھ محبوب الاولیاء کو یاد کرنا، تمہاری تکلیف جو تکلیف ہے وہ تکلیف نہ رہے گی، وہ آسانی میں تبدیل کر دی جائے گی۔ اور میرا خیال ہے بارہا دفعہ انہوں نے اس چیز کا اپنی زندگی میں موازنہ کر لیا ہوگا۔ پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آپ کو ذرا لیے چلتا ہوں، اگر بات سننے کا ارادہ ہو، ٹلی ٹلی سبحان اللہ آ رہی ہے، منیا میرا ساؤنڈ کم نہیں کرن دیا ادھا دا، پر کوشش پھر بھی میں کری جا رہے ہیں۔
ایک شخص کو شوق ہوا میں بڑے نامی گرامی پیر کا مرید بنوں گا، بڑے نامی گرامی پیر کا مرید بنوں گا۔ آپ کو پتہ چلا پیر میر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ بہت بڑے ولی کامل ہیں، تو دل میں محبت لیے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آیا، آپ تو بیعت ہو گیا۔ جب گھر جا کے بتایا، گھر میں وہ تھی جو بیعت کو ماننے والی نہیں تھی۔ آج کل ہم بھی کچھ نہیں سوچتے، رشتہ داریاں جوڑ رہے ہیں، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، بس ٹھیک ہے، انسانیت کا سوچو، مصطفیٰ کے پیغام کا سوچو نہ سوچو، جن سے ہمارے ربط ہے، تعلقات ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں، اقبال کہتے ہیں وضع میں تم ہو نصارہ، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہمارے طریقے کیا ہیں، انداز کیا ہیں، اطوار کیا ہیں، ہمارے ماحول کیسے بن چکے ہیں، ذرا غور کر کے دیکھیے۔ ایک شادی کے ماحول کو ہی اگر ہم لے لیں تو کیا ہمارے طریقے، انداز، اطوار کیا اسی کے عین مطابق ہے جیسے بی فاطمہ کی رخصتی ہوئی تھی؟ کیا اسی طرح ہے جیسے علی برات لے کر آئے تھے مصطفیٰ کے گھر میں؟ کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے تو کرنے نہیں دیا جاتا، کئی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، چھاڑے یار تو بڑا مولوی بنیا پھرنا، رہن دے بچیاں نہیں خوشیاں کرنیاں۔ اچھا بھائی بچیاں نہیں خوشیاں کر لو، تو جب مصطفیٰ دی ذات ناراض ہو گئی پھر کی کرو گے؟ مصطفیٰ دی رضات ایسے چیز ہے، میت رسول فقد اطاع اللہ۔ مختصراً یہ وہ ایسی خاتون تھی جو اللہ والوں کو نہیں مانتی تھی، اس نے جا کر خوشی خوشی بتایا کہ میں آج پیر میر علی شاہ صاحب کا مرید ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا اللہ جی اے کیڑا کام کرے ہیں، یہ تو کام ہونا ہی نہیں چاہیے، اس طرح کا یا یہ بیعت ختم کر یا میں نو چھڑ دے، یا اس بیعت کو چھوڑ دو یا مجھے چھوڑ دو۔ وہ کہتا ہے یہ تو کام خراب ہو گیا، جے بابے نو پھڑدا تے گھروں باہروں جاندا، جے گھر سنبھالدا تے بابا جاندا۔ اگلے دن جاتا ہے حضور کی بارگاہ میں، جا کے کہتا ہے بابا جی میری بیعت چھوڑ دے، مجھے آزادی دے دے، نہیں تو گھر کا معاملہ خراب ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا میں نے تمہاری کل بیعت لی تھی، آج وہ میری جناب سے کسی اور کی بارگاہ میں جا چکی ہے، آج تمہاری بیعت کسی اور کی بارگاہ میں جا چکی ہے۔ اچھا آج پوچھوں گا، اگر غوث اعظم کی بارگاہ سے بیعت واپس پلٹی تو تمہیں دلا دوں گا، اگر نہیں تو پھر کل بات کریں گے۔ اگلے دن آتا ہے، کہتا ہے حضور میری بیعت واپس دے دے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جب غوث پاک کی بارگاہ میں التجا کی تو ان سے بیعت جو ہے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں جا چکی تھی۔ آج پھر گزارش کروں گا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے کہ وہ آپ کی بیعت واپس دے دے۔ آپ یقین کیجئے اگلے دن وہ شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے حضور میری بیعت واپس دے دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے علی کی بارگاہ میں رات گزارش کی تھی، علی کی بارگاہ سے وہ تمہاری رجسٹر اور وہ تمہاری فائل محمد عربی کی بارگاہ میں جا چکی ہے، اور محمد عربی کی بارگاہ میں آج التجا کروں گا، اگر وہاں سے بیعت تمہاری واپس لے سکا تو تمہاری بیعت واپس دلا دوں گا۔ اگلے دن وہ شخص آتا ہے، آ کر کہتا ہے حضور میری بیعت واپس دے دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں بھی نہیں، اب وہ بیعت بہت دور جا چکی ہے، میری پہنچ اور اپروچ سے نکل چکی ہے، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو میرے پاؤں پر اپنے پاؤں رکھو۔ جب وہ پاؤں پر پاؤں رکھتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، جب خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں اب بتاؤ تمہاری بیعت واپس لے کر دیں، کیا خدا کی ذات سے تمہاری بیعت واپس مل جائے؟ تم اب کیا کہتے ہو؟ وہ یہی کہتا ہے حضور نہیں، میں نے دیکھا ہے آپ کی برکتوں سے، آپ کی دعاؤں سے اللہ پاک نے مجھے صالحین کی لسٹ میں درج فرما دیا ہے، پہلے گناہگار تھا اب نیکوکاروں میں شمار کر دیا گیا ہوں۔ حضور نہیں، مجھے یہ بیعت ابھی بھی قبول ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا اب بتاؤ، کہتا حضور پھر دعا فرمائے اللہ اسے بھی ہدایت عطا کر دے۔ تو بیعت جو ہوتی ہے یقین جانیے یہ مذاق نہیں ہوتی، یہ ایک اقرار ہوتا ہے، عہد و پیمان ہوتا ہے، اور بیعت کی شہادت سرکار کی ذات سے بھی ملتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 دفعہ صحابہ سے بیعت لی تھی،
مختلف مقامات پر۔ اس لیے اللہ والے یہ بیت لے کر اپنے مریدین کو نیک و صالح زندگی کی طرف ترغیب دلاتے ہیں۔ بات وہی آ جاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں اللہ کے انعام یافتہ بندے ہوتے ہیں، اپنے مرید کی رہبری بھی کرتے ہیں، دستگیری بھی فرماتے ہیں، رہنمائی بھی کرتے ہیں، مشکل اوقات و ادوار میں اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، تصرفات کے ذریعے سے، التجاؤں کے ذریعے سے اپنے مرید کی دستگیری بھی فرماتے ہیں۔ یقین جانیے مشکل وقت آ جائے تو اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ اس لیے ہم حضور غوث پاک کو مانتے ہیں، اس لیے ہم اولیاء کاملین کی زندگیوں کو جانتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں 4 سلاسل ہیں، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ 4 جو سلاسل ہیں ایک طرح کے 4 راستے ہیں، سب مدینے کے راستے ہیں اور مرکز سرکار کی ذات ہے۔ ہر ولی مصطفیٰ کی جناب سے پیروی لیتا ہے اور حضور غوث پاک سے ہوتا ہوا بارگاہ علی المرتضیٰ اور بارگاہ علی المرتضیٰ سے بارگاہ رسالت تک اور بارگاہ رسالت سے خداوند تعالیٰ کی ذات تک یہ تعلق بن جاتا ہے، یہ نسبت مل جاتی ہے، کڑی سے کڑی مل جاتی ہے۔ تو یقین جانیے اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا، اللہ کے فضل و کرم کا نزول ہوتا ہے۔ دعا ہے رب جلیل کی کریم بارگاہ میں کہ اللہ پاک ہمیں اپنی زندگانی کو اچھے راستوں پر ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کردار و انداز کو بہتر سے بہترین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔